My dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you will be fine. मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बच्चों, आज हम सबक पढ़ना चाह रहे हैं 9th क्लास का, बुक को स्टार्ट करने लगे हैं और 9th के सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है वो सूरह अनफाल से स्टार्ट होता है। तो आज के सबक को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा, पहला हिस्सा, वो सूरह अनफाल का तारुफ पढ़ेंगे कि सूरह अनफाल का क्या मानी है, इसके रुकू की तादाद क्या है, आयात की तादाद, इस हवाले से इसका तारुफ पढ़ेंगे। और सेकंड जो पार्ट होगा, दूसरा हिस्सा, उसमें हम सूरह अनफाल का तर्जमा। तो आज सिर्फ हम पहला सबक पढ़ेंगे। तो पहला सबक अदरसुल अव्वल, ये सूरह अनफाल का आयत नंबर 1 से 10 तक है, यानी 1 to 10। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले सूरह अनफाल का तारुफ। तो अनफाल ये नफल की जमा है। नफल कहते हैं जायद इबादत को। तो उसी एतबार से चूँकि मुसलमानों ने जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना की तरफ चले गए, तो दूसरे साल में, हिजरत के दूसरे साल, जब मुसलमानों और कुफार के माबैन एक अजीम मार्का हुआ जिसे ग़ज़वा बद्र कहते हैं, तो उस ग़ज़वा बद्र के मौका पर ये सूरत नाजिल हुई। और जब मुसलमानों को फ़तह हो गई और कुफार माल गनीमत और जो कुछ साथ लाए हुए थे वो सामान वहीं बद्र के मैदान में छोड़कर जब वापस भाग गए, तो वो माल मुसलमानों ने इकट्ठा किया। तो वो चूँकि एक जायद माल था, इसलिए उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ माल अल अनफाल, माल गनीमत। तो अनफाल का लफ्ज़ी मतलब हमने जान लिया है कि एक जायद इबादत, या जो यहाँ पर इस्तेमाल होगा अनफाल का माना, वो माल गनीमत है। सूरह अनफाल के जो रुकू हैं उनकी तादाद 10 है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सबक को अपने पास, इन पॉइंट को अपने पास नोटबुक में नोट कर रहे होंगे, ताकि वक्त आने पर आपको ये फ़ायदा दें। तो आप एक तो लिखें कि अनफाल का लफ्ज़ी मतलब है माल गनीमत। उसके बाद आगे अनफाल कहाँ पर नाजिल हुई। तो सूरह अनफाल जो है ये मदनी सूरत है, मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई हिजरत के बाद। इसके रुकू की तादाद 10 है। इसकी आयात जो हैं उनकी तादाद 75 है, 75 आयात हैं। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो उसके लिए हम सूरह अनफाल की वर्स नंबर 1 to 10 तक हम पढ़ेंगे, यानी पहला रुकू इसका आज हम पढ़ेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर्रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। ये प्यारे बच्चों सूरह अनफाल की पहली आयत थी जो मैंने आपके सामने तिलावत की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों ने इस्लामियात की बुक 9th क्लास की, उसका पेज नंबर 1 जहाँ से सूरह अनफाल स्टार्ट हो रही है, तो इसकी वर्स नंबर 1 पहली आयत को आप किताब के ऊपर देख रहे होंगे। पहला लफ्ज़ है यसअलूनका। इसका मतलब है वो आपसे सवाल करते हैं, वो आपसे दरियाफ्त करते हैं। यसअलूना, सअला यसअलु से है, इसका मतलब है सवाल पूछना, सवाल करना। और उर्दू अदब में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दरियाफ्त करना। तो अब इसका मतलब ये बना यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं, अनिल अनफाल, माल गनीमत के बारे में। कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर्रसूल। कुल, लफ्ज़ कुल का मतलब है ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी ज़ुबान तर्जुमान से फरमा दें। बाज़ जगहों पर लिखा होता है तू कह, तो बुक के ऊपर आप इसकी इस्लाह कर लें कि ये जो लफ्ज़ है तू कह या तुम कहो, तो ये थोड़ा सा
جو ہے نا وہ ادبی لفظ نہیں ہے. تو ہم چونکہ یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے تو ہم انتہائی جو ادبی الفاظ ہوں گے ان کا چناؤ کر کے استعمال کریں گے. تو قل کا مطلب تم کہو یا تو کہو یہ غیر مناسب ہیں، تو ہم یہاں پر لفظ استعمال کریں گے قل، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا مطلقاً آپ فرما دیجئے الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت اللہ کے لیے ہے، والرسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. یعنی یہاں پر مجاہدین چونکہ یہ اسلام کی جو غزوہ بدر تھا اسلام اور کفر کے مابین پہلا مارکہ تھا، تو بہت ساری چیزوں کی اسلام جو ہے وہ اس کی کریکشن کر رہا تھا، اصلاح کر رہا تھا. تو یہاں پر مجاہدین نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مال غنیمت کے بارے میں بھی اسلام کا کوئی حکم ہے، اور اگر ہے تو پھر یہ مال غنیمت کے بارے میں کیا حکم ہوگا، یہ کس کا مال ہے، اس کا کیا کریں گے. تو وہ جب بار بار مجاہدین آپ سے پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا وحی کی صورت میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ان مجاہدین سے، ان صحابہ کرام سے فرما دیں الانفال للہ والرسول، کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے. فاتقوا اللہ، پس آپ اللہ سے ڈرتے رہیں. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، وَأَصْلِحُوا اور درست کریں، اصلاح کریں، ذات بینکم آپس کے معاملات کو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اب بینکم یہ بین درمیان کے لیے آتا ہے، جس انگلش میں آپ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں بیٹوین، یعنی زیادہ لوگوں کے درمیان. تو وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تم آپس کے درمیان کے جو معاملات ہیں ان کو درست کر لو، ان کی اصلاح کر لو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. ان کنتم مؤمنین، ان کا مطلب ہے اگر، کنتم تم ہو، مؤمنین سچے مومن. یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، بامحاورہ ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کر دیتا ہوں. یسألونک عن الانفال، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں وہ سوال پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے معاملات کو درست کر لو، اصلاح کر لو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو. دوسری آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں. یہاں سے اہل ایمان کی صفات بھی بیان کی جا رہی ہیں سورہ انفال کے اندر. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. انما المؤمنون الذین، انما کا مطلب ہے بے شک، در حقیقت. المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ مومن تو وہ ہیں، یعنی مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ مومن وہ ہیں. الذین کا مطلب ہے وہ لوگ، اذا جب، ذکرہ ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اللہ کا، وجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل. یعنی مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، وَإِذَا اور جب، واو کا مطلب اور ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی استعمال ہوگا کسی بھی سینٹینس، کسی بھی آیت کے سٹارٹ میں، شروع میں، تو واو کا مطلب اور ہوگا. اذا کا مطلب جب، تلیت تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ آیتیں اس کی، کس کی، یعنی قرآن کی. تو ہو ضمیر جو ہے یہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اس کی قرآن کی آیتیں جب تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم زیادہ ہو جاتا ہے ان کا، کن کا، اہل ایمان کا. ایمانا ایمان.
یعنی جب قرآن کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر یتوکلون توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے. ایک مرتبہ پھر روانگی کے ساتھ میں پڑھ دیتا ہوں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اس قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. آیت نمبر 3 کی طرف بیٹا ہم جاتے ہیں تو آپ بھی آیت کے اوپر انگلی لگائیں. آیت نمبر 3 سٹارٹ کرنے لگے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ آیت نمبر 3 ہے. الذین، وہ لوگ جو یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ومما اور اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ بھی اہل ایمان کی صفات ہیں کہ وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس رزق میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ 5 صفات اہل ایمان کی بیان کی گئی ہیں. تو یہاں پر موسٹلی پیپر کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ سورہ انفال کے اندر اہل ایمان کی کتنی صفات بیان کی گئی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں، بیان کریں. تو اس کویسچن کا جو آنسر ہے وہ ہمیں آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر ملتا ہے. تو وہ 5 صفات کون سی ہیں؟ ایک یہ کہ اہل ایمان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور تیسری صفت ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. چوتھی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور 5ویں آخری صفت جو یہاں سورہ انفال میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دی ہوئی رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جی بیٹا آگے ہم آیت نمبر 4 کی طرف آتے ہیں. آپ آیت کے اوپر انگلی لگا کر سبق کے اوپر دیکھیں. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. جی اولئک یہ اسماء اشارہ میں سے ہے، اس کے ساتھ یعنی اشارہ کیا جاتا ہے. تو اولئک کا مطلب ہے یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون جو مومن ہیں. کیسے مومن ہیں؟ آگے ان کی صفت بیان کی گئی ہے. حقا سچے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں. لہم درجات، لہم ان کے لیے، درجات درجات ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس. عند کا مطلب ہوتا ہے پاس یا ساتھ، ربہم ان کے رب کے، یعنی ان کے رب کے پاس. ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے. یعنی یہی وہ سچے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس بہت زیادہ درجات ہیں اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. آیت نمبر 4 مکمل ہو گئی ہے. آگے آیت نمبر 5 ہم پڑھتے ہیں. آپ اپنی بک کے اوپر اسی آیت نمبر 4 کے اوپر انگلی لگا کر توجہ سے آیت سنیں اور اس کو پڑھیں تاکہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنا آ جائے اور اس میں جو تلفظ کی جو غلطی ہے پروننسیشن کی وہ ہم رائٹ کر سکیں، اس کی کریکشن کر سکیں. جی کما اخرجک، اب ماں کو تھوڑا سا لمبا کریں گے چونکہ اس کے اوپر میم کے بعد الف آ رہی ہے اور اس کے اوپر مد ہے. تو جہاں پر بھی 2 الف اکٹھے آ جاتے ہیں نا تو وہاں پہلے الف کے اوپر عربی کا قاعدہ ہے، کلیہ ہے کہ وہاں پر مد آتی ہے. کما اخرجک ربک
मिन बैतिका, अब यहाँ जो मिन है यहाँ पर आगे बा आ रहा है, नून साकिन है और उसके बाद आप बा आ रहा है, तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे और गुन्ना भी नहीं बल्कि इख्फा करेंगे, यानी आवाज़ को थोड़ी देर के लिए नाक में ले जाकर रोकेंगे और नून जो है ना उसका इख्फा करेंगे, उसमें इजहार नहीं होगा। मिन बैतिका बिल हक़ व इन फरीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून। व इन्ना, नून के ऊपर शद है, और जैसे मैंने आपको बताया है कि जहाँ भी अरबी का एक रूल है कि नून या मीम के ऊपर शद आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना करते हैं, और गुन्ना का मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए आवाज़ को नाक की तरफ ले जाते हैं और वहाँ पर आवाज़ को थोड़ी देर के लिए रोके रखते हैं, उसको कहते हैं गुन्ना। जैसे आप सुनिएगा, व इन्ना, अब मैंने नून की आवाज़ को थोड़ी देर के लिए नाक में ले जाकर रोका है, इसको गुन्ना कहते हैं। तो ये जहाँ पर भी नून या मीम के ऊपर शद आएगी, नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद, इनके ऊपर गुन्ना होगा। व इन फरीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून। ये आयत नंबर 5 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका तर्जमा करते हैं। कमा का मतलब है जैसा के, जिस तरह। आखरजा का मतलब होता है खारिज करना, निकालना, आखिर पर है का, तो का जो है ये मुखातिब की ज़मीर है, तो ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को, जो इंग्लिश में आप पढ़ते हैं। तो का मतलब है आप। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ एक ही इस्तेमाल होता है, यू, इसका मतलब भी होता है तुम, तू, आप। तो हम इन तीनों में से जो अच्छा खूबसूरत अदबी लफ्ज़ है वो आप इस्तेमाल करेंगे। कमा अखरजका, जिस तरह निकाला आपको, रब्बुका, आपके रब ने, मिन बैतिका, आपके घर से, बिल हक़्क़ी, हक के साथ, व इन्ना, और बेशक, फरीक़न, एक जमात, एक गिरोह, एक फरीक, मिनल मुमिनीना, मोमिनों का, लकारिहून, वो इससे नाखुश था। बेशक मोमिनों का एक फरीक या मोमिनों की एक जमात, लकारिहून, इससे नाखुश थी। इस आयत मुबारका में हिजरत की तरफ इशारा किया जा रहा है। जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में थे और कुफार ने हर तरह की अजियतें देकर आपको रोकना चाहा कि आप दीन हक की दावत व तबलीग के काम को रोक दें, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी किसी भी अजियत पर, अपने काम से, दीन हक की दावत व तबलीग से आप ना रुके। बिल आखिर उन्होंने जो है वो आपको मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। तो उसकी तरफ अल्लाह ताला इशारा फरमा रहा है कि आपको जिस तरह अल्लाह ताला ने आपके घर से हक के साथ निकाला है, अगरचे उस वक़्त मोमिनों की एक जमात इसके नाखुश थी। या इसी आयत में इससे मुराद बद्र की तरफ निकलना मुराद है कि, और ज़्यादा जो कौल राजे है जिसको बयान किया जाता है तो जमहूर के नज़दीक, वो ये है कि यहाँ इस आयत से मुराद इशारा है मदीना मुनव्वरा के अंदर जब बद्र के मैदान की तरफ, ग़ज़वे बद्र के लिए निकलना था, उसकी तरफ इशारा है कि जिस तरह आपको आपके रब ने हक के साथ मदीना मुनव्वरा से बद्र की तरफ निकाला, और मोमिनों की एक जमात जो थी वो इससे नाखुश थी, यानी वो लड़ाई की तरफ जाने से नाखुश थे। तो आगे आयत नंबर 6 की तरफ आते हैं। युजादिलूनका फिल हक़्क़ि बअदमा तबय्यन कअन्नमा युसाक़ून इलल मौति वहुम यंज़ुरून। युजादिलूनका, वो आपसे, अब यहाँ से आयत नंबर 6 और इसका जो पहला लफ्ज़ है आयत नंबर 6 का, युजादिलूनका, वो आपसे झगड़ा करते हैं। जंगो जदल इस्तेमाल होता है एक लफ्ज़,
मुजादला करना, झगड़ा करना या बहस मुबासा करना, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी का युजादिलूनका, वो आपसे झगड़ा करते हैं, फिल हक की, हक बात में, बादमा तबय्यना, हक बात जाहिर होने के बाद वो हक बात में आपसे झगड़ा करते हैं। कअन्नमा युसाकून इलल मौत, गोया के, कअन्नमा का मतलब है गोया के, युसाकून वो हांके जा रहे हों, इलल मौत मौत की तरफ, वो हम यंजुरून दरा हाल है कि वो मौत को देख रहे हों, उस वक्त को देख रहे हों। व इज़ याइदुकुमुल्लाह, और यहाँ पर ये जो आयत नंबर 6 है, इसके अंदर बदर की तरफ जाते हुए उस वक्त को बयान किया जा रहा है कि कुछ लोग जो थे वो बदर, चूँकि हुजूर ने जब मशवरा फरमाया कि हम कुफार के साथ किस तरह मुकाबला कर सकते हैं अगर कुफार हमला आवर हो जाएं, तो बाज़ सहाबा किराम ने ये मशवरा दिया कि हम मदीना मुनव्वरा के अंदर ही रहकर कुफार का मुकाबला करते हैं, उनसे लड़ाई करेंगे। बाज़ ने कहा नहीं, बाहर निकल के मैदान में किसी खुली जगह पर उनसे झगड़ा करेंगे, चूँकि मदीना मुनव्वरा के अंदर रहते हुए ख़वातीन और बच्चे, माल मवेशी और ये सारे जो हैं ये जो है वो डिस्टर्ब होंगे और इनमें खलल आएगा, तो हम बाहर निकल के उनसे झगड़ा करते हैं। तो अब ये बात अल्लाह ताला की तरफ से भी और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया और इसको तस्लीम किया मशावरत में कि ठीक है, हमें बाहर निकल कर बद्र के मैदान में या बाहर निकल कर मदीना की आबादी से तो कुफार के साथ जो है वो जंग करनी चाहिए, कबल इसके के कुफार जो हैं वो मदीना के ऊपर हमला आवर हो जाएं। तो अब ये बात तय हो गई कि बाहर निकल के कुफार का मुकाबला करना है और अल्लाह की तरफ से भी यही हुक्म था। तो अब जब ये वाज़े हो गया कि बाहर निकल के जाना है, तो अब फिर भी कुछ लोग जो थे वो इसमें थोड़ा सा वो क्या नाम है हिलो जत कर रहे थे। उसकी तरफ इशारा है कि वो आपसे हक बात के ज़ाहिर होने के बाद भी हक बात में आपसे झगड़ते हैं, और अब वो आपके साथ जा तो रही हैं लेकिन उनकी हालत ऐसे है जैसे वो मौत की तरफ धकेले जा रहे हों, इस हाल में कि वो मौत को देख रहे हों। जी, आयत नंबर 6 जो है ये मुकम्मल हो गई है। अब आयत नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो आप अपनी किताब के ऊपर आयत नंबर 7 के ऊपर उंगली रख के तलफ़्फ़ुज़ को सुनिएगा और फिर इसी तरह पढ़ने की कोशिश करें ताकि कुरान पाक के अल्फाज और कुरान की आयत को सही तौर पर पढ़ना में आ जाए। वइज़ यअदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम वतवद्दून अन्न गैर ज़ाति शौकति तकूनु लकुम वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्क बिकलिमातिही वयक़तअ दाबिरल काफिरीन। आयत नंबर 7 की हमने तिलावत की है। अब हम इसके तर्जमे की तरफ आते हैं। पहले लफ्ज़ी तर्जमा देख लें लफ्ज़ टू लफ्ज़ का। वइज़ यअदुकुमुल्लाहु, वाव का मतलब और, इज़ जब, वइज़ और जब, यअदुकुम वादा किया था तुमसे, अल्लाहु अल्लाह ने, और जब अल्लाह ने तुमसे वादा किया था, इहदा एक का, अत्ताइफ़तैनी, ताइफ़ा ग्रोह को कहते हैं, ताइफ़तैन दो गिरोह, दो गिरोहों में से एक गिरोह का, जब अल्लाह ने तुमसे वादा किया था दो गिरोहों में से एक गिरोह का, अन्नहा लकुम कि वो तुम्हारे लिए है, वतवद्दूना और तुम पसंद करते थे, चाहते थे, अन्ना गैर ज़ाति शौकति, अन्ना बेशक, गैर ज़ाति शौकति जो बग़ैर असलहा की है, गैर बग़ैर, ज़ाति शौका, शौका कहते हैं कांटे को, तो यहाँ मुराद असलहा है, यानी बग़ैर असलहा के जो गिरोह है, तकूनु लकुम, तकूनो हो जाए, लकुम
تمہارے لیے، یعنی تم یہ پسند کرتے تھے کہ جو بغیر اسلحہ کے گروہ ہے وہ تمہیں مل جائے، تمہارا ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالی، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ حق کو بالکل حق اور واضح ثابت کر دے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات سے، وَيَقْطَعَ، اور کاٹ دے، دابر الکافرین، دابر کہتے ہیں جڑ کو، الکافرین کافروں کی۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا آیت نمبر 7 کا۔ بامحاورہ ترجمہ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں۔ اور وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا، أَنَّهَا لَكُمْ، کہ وہ تمہیں ملے گا، تمہارے لیے ہوگا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ پسند کرتے تھے کہ جو بغیر اسلحہ کے، بغیر کانٹے والا گروہ ہے وہ تمہارا ہو جائے، تمہارے لیے ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا تھا کہ وہ اپنے کلمات کے ساتھ حق کو بالکل ثابت کر دے، واضح کر دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو جڑ سے اکھیڑ کر ختم کر دے۔ یہاں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ جو ہے نا وہ تمہیں مل جائے گا۔ اب وہ دو گروہ کون سے تھے؟ ایک گروہ تھا ابو جہل کا، جو مجاہدین پر مشتمل تھا، اور ابو جہل ان کی نگرانی کر رہا تھا، ان کا سربراہ تھا۔ تو وہ سارے کے سارے اسلحہ والے تھے، اور ان کے سارے جو تھے وہ جنگجو تھے اور لڑنے والے تھے۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ ابو سفیان کا تھا اور اس کی نگرانی میں تھا، اور وہ تجارت کا گروہ تھا۔ تو وہ لوگ جو تجارت کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف، مکہ سے شام کی طرف جاتے تھے، تو ان کی سربراہی ابو سفیان کے ذمہ تھی۔ تو ابو سفیان کا ایک گروہ تھا اور دوسرا ابو جہل کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں ملے گا، لیکن تم کیا پسند کرتے تھے؟ جو بغیر اسلحہ والوں، یعنی ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا گروہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اہل کفر اور اہل ایمان کے درمیان معرکہ ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حق اور سچ پر ثابت کر دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اہل ایمان ہی حق پر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حق پر ہیں، اور کفار جو ہیں وہ باطل پر ہیں، اور ان باطلوں کی جو قوت ہے اس قوت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دے۔ جی آیت نمبر اب ہم 8 کی طرف آتے ہیں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق کو حق کر دکھائے یا حق کو ثابت کر دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، یہاں پر شروع میں جو لام ہے یہ اس کے لیے تاکہ کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق کو ثابت کر دکھائے، سچ کر دکھائے۔ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل جو ہے اس کو جھوٹا کر کے اللہ تعالیٰ دکھا دے، ثابت کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم اس کو پسند نہ بھی کر رہے ہوں۔ ولو کا مطلب ہے اگر، اگرچہ، کریہا ناپسند کریں، مکروہ سمجھیں، المجرمون مجرم، مجرم اس کو پسند نہ بھی کرے نا، تب بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ حق کو بالکل ثابت کر دکھائے، سچ کر دکھائے۔ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل جو ہے اس کو جھوٹا اللہ تعالیٰ کر کے دکھا دے، تاکہ کسی کو کوئی بھی جو ڈاؤٹ ہے وہ نہ رہے۔ جی آیت نمبر 9 کی طرف آتے ہیں۔ آپ انگلی لگا کر سبق کے اوپر توجہ سے آیت کو سنیں اور اسی کے مطابق پڑھیں۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ
بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. اس کا مطلب ہے جب، تستغیثون تم فریاد کرتے تھے. یہ تستغیثون کا جو لفظ ہے یہ موسٹلی پیپر میں آتا ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. یہ لفظ موسٹلی پیپر میں آتا ہے. تو تستغیثون کا مطلب ہے تم فریاد کرتے تھے، جب تم فریاد کرتے تھے. ربکم اپنے رب کی. فاستجاب جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. فاستجاب لکم تو اللہ نے تمہاری اس فریاد کو قبول کر لیا. فاستجاب یعنی جواب دیا، مراد قبول کر لیا تمہاری فریاد کو. انی ممدکم اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں قال کا لفظ حذف ہے، تو یعنی گویا یہ ہے قال انی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ممدکم تمہاری مدد کروں گا. بِأَلْفٍ 1000 من الملائکتی فرشتوں میں سے، یعنی 1000 فرشتوں کے ذریعے میں تمہاری مدد کروں گا یا مدد کرنے والا ہوں. مردفین اور وہ فرشتے مردفین لگاتار ہوں گے. یہ مردفین کو بھی انڈر لائن کر لیں، یہ بھی موسٹلی پیپر میں آنے والا لفظ ہے. تو اس کا مردفین کا مطلب ہے لگاتار، مسلسل. اب محاورہ ترجمہ آیت نمبر 9 کا سنیں. اس تستغیثون ربکم جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. فاستجاب لکم پس اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد کو قبول کیا. انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکۃ مردفین اور فرمایا میں تمہاری 1000 فرشتوں سے جو لگاتار آنے والے ہوں گے ان کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. وما جعلہ اللہ، یہ جو آیت ہے آیت نمبر 9، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو مدد کی ہے اور اس مدد کے لیے 1000 فرشتے اللہ نے بھیجے تھے ان کی طرف اشارہ کیا گیا اور اس مدد کا ذکر کیا گیا. اس کے اوپر بھی موسٹلی بورڈ میں ایک کویشچن آتا ہے اس آیت میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کس طرح مدد کی. تو اس کا آنسر ہم لکھیں گے کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بدر میں مدد کی تھی. جی آیت نمبر 10 ہے، آخری آیت ہے پہلے رکوع کی. تو اس آیت کو انگلی لگا کر آپ توجہ سے سنیں اور اسی کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جی صدق اللہ العظیم. تو وما جعلہ اللہ، ما نافیہ ہے اور نہیں بنایا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ما کے 2 معنی ہیں. ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، جو، اور ما کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، دونوں معنی. یہاں پر ما نفی ہے، یہ نہیں کے معنوں میں استعمال ہوگا. وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اللہ نے، اور اس کو نہیں بنایا اللہ نے. الا مگر. اب جب نفی اور اس بات دونوں جب جمع ہو جائیں تو پھر اس وقت اس کا معنی جو ہے وہ اس بات کی صورت میں کریں گے. یہ ایکسیپشن ہے اللہ کے بعد کی. پہلے ایک چیز کی اللہ تعالیٰ نفی کر رہا ہے، وما جعل اللہ، اللہ نے اس کو نہیں بنایا. اب اللہ مگر، اللہ کا مطلب ہے مگر، اور اب یہاں سے ایکسیپشن ہو رہی ہے اس چیز کو بیان کیا. بشرا خوشخبری، اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر محض خوشخبری، بشارت. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہوں. یعنی اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر محض بشارت. اب اگر اس بات میں ترجمہ بامحاورہ کرنا چاہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اس کو ایک بشارت بنایا تھا تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. سمجھ آ گئی ہے؟ آگے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. وَمَن نَّصْرُ،
اور مدد نہیں ہے. نصر مدد کو کہتے ہیں. ومن نصر, اور مدد نہیں ہے. یہاں پر بھی ما جو ہے یہ نفی کے معنوں میں استعمال ہو رہی ہے. تو مدد نہیں ہے الا مگر من عند اللہ, اللہ کی طرف سے. یعنی مدد نہیں ہے مگر صرف اللہ کی طرف سے. اور اگر اس کو بامحاورہ ہم ترجمہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد نہیں ہے مگر صرف اللہ کی طرف سے. اور بامحاورہ اگر ترجمہ کریں تو پھر اس انداز سے کریں گے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ عزیز حکیم, ان بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہے, زبردست ہے, حکیم حکمت والا ہے. بے شک اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے. اس آیت کا محاورہ ترجمہ پورا ایک دفعہ پھر سماعت کر لیں. وما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم, اللہ تعالی نے اس کو محض بشارت بنایا ہے تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. ومن نصر الا من عند اللہ, مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے. بیٹا آپ کا جو سورہ انفال کا پہلا سبق ہے, الدرس الاول ہے, یہ اس کا ترجمہ آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک مکمل ہو گیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کہیں پہ آپ کو ترجمہ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اس کے آگے دیکھیں, الکلمات تراکیب ہیں, کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں, ورڈ میننگز ہیں. تو عربی الفاظ ہیں الانفال, اس کا مطلب مال غنیمت ہے. وجلت, وہ ڈر جاتے ہیں. تستغیثون, تم فریاد کرتے ہو. اصلحوا ذات بینکم, آپس کے تعلقات اور معاملات کو درست کر لو, اصلاح کر لو. یساقون, وہ ہانکے جاتے ہیں. تستغیثون, تم فریاد کرتے ہو. غیر ذات الشوکت, بغیر کانٹے کے, بغیر اسلحہ اور قوت کے. کارہون, اس کا مطلب ہے ناگواری محسوس کرنا. احدا, اس کا مطلب ہے عربی کا لفظ ہے ایک. واحد کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے. احدا کا مطلب بھی ایک ہے, اور یہ مؤنث کی ضمیر ہے, مؤنث کے لیے استعمال ہوتی. دابر, اس کا مطلب ہے جڑ. مردفین, لگاتار آنے والے. یہ بیٹا الفاظ معنی آپ کے مکمل ہو گئے. ان الفاظ معنی کو آپ نے اپنے پاس نوٹ بک پہ لکھنا بھی ہے اور اس کو زبانی یاد بھی کرنا ہے, چونکہ پیپر میں جہاں آیت کا ترجمہ آتا ہے وہیں پر الفاظ معنی بھی آتے ہیں, ایم سی کیوز میں بھی, شارٹ کوشچن میں بھی. تو اس لیے الفاظ معنی کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے زبانی. اس کے بعد آگے بیٹا کوشچن آنسر ہیں, مشقی سوالات ہیں. عربی میں التمارین کہتے ہیں اس کو, یعنی مشقی سوالات. السوال الاول, پہلا سوال ہے, اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں. تو میں نے آپ کو سبق کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر جو 5 صفات بیان کی گئی تھیں, آیت نمبر 2 اور 3 میں جو صفات بیان کی گئی تھیں وہ 5 صفات تھیں, وہی اہل ایمان کی اور مومنوں کی صفات تھیں. وہ کیا تھیں؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اہل ایمان کے دل ڈر جاتے ہیں. قرآن کی آیتیں, نمبر 2, جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. نمبر 3 ہے وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. نمبر 4 ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور آخری ہے نمبر 5, اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا سوال ہے, 2 گروہوں سے کیا مراد ہے. اس کی بھی وضاحت میں سبق کے دوران کر چکا ہوں, اور اس کا آنسر آپ کو ملے گا آیت نمبر 7 کے اندر سے. وہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ 2 گروہوں سے مراد ابو سفیان اور ابو جہل کا گروہ ہے. ابو جہل کا گروہ 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا اور وہ اسلحہ سے لیس تھے. دوسرا گروہ ابو سفیان کا تھا, یہ تجارتی قافلے پر مشتمل تھا جو مکہ کے افراد کا تجارت کا سامان لے کر ملک شام کی طرف جاتے تھے. تو ان 2 گروہوں کو بیان کیا گیا ہے. تو 2 گروہوں سے مراد ابو سفیان اور ابو جہل کا گروہ ہے.
اس کے بعد بیٹا درج ذیل کچھ آیات ہیں، ان کا مفہوم ہے. تو آج ہمارے جو پیٹرن ہے اس میں مفہوم وغیرہ نہیں آتا، اونلی جسٹ آیت اور اس کا ترجمہ آتا ہے. تو فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو. آیت نمبر 2 ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اگر اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. تو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور اطاعت کے ساتھ ہی دین و دنیا کی کامیابیاں ہیں. تیسری آیت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اس آیت میں اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ قرآن ایک ایسا منفرد اور موجز کلام ہے اللہ تعالیٰ کا جو دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے، اور اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر لوگ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور لوگوں کا ایمان جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس میں اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ آپ کی مشقی جو تھے سوالات ان کو بیان کیا گیا ہے. باقی اس میں بیٹا کچھ جو لازمی سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلا ہے کہ انفال، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انفال کا لفظی مطلب کیا ہے اور اصطلاحی مطلب کیا ہے. انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں، اور چونکہ مجاہدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام کو بیان فرمایا. اور یہ چیز اب مال غنیمت کس کے لیے ہے، تو اس میں کیسے کیسے تقسیم ہوگی یہ تو آگے آیات میں آئے گا. یہاں پر صرف ان کا مائنڈ کلیئر کیا گیا ہے کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. اس کے علاوہ بیٹا اس میں کویشچن بن سکتے ہیں کہ مومنین کو کس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مومنین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر مومنین کے سامنے جب کیا جاتا ہے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو آپ اس کا آنسر لکھیں گے کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اسی طرح مومنین اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ بغیر ہتھیار والے قافلے کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہو، تاکہ بغیر کسی جنگ کے جو قافلہ ہے اور اس کا ساز و سامان ہے وہ ہمارے حصے میں آ جائے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی جو مدد کرنی کی ہے اللہ نے، اس کا مقصد کیا تھا. تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ نے محض بشارت بنایا تھا تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں. اللہ تعالیٰ جب مدد کرنا چاہے تو نہ اسے فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ اسے جو ہے وہ کسی اور ظاہری سبب کی ضرورت ہے، وہ براہ راست بھی مدد کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو محض بشارت اس لیے بنایا ہے تاکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ مضبوط ہوں اور وہ کفار کے ساتھ جم کر مقابلہ کر سکیں. غیر ذات شوکہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ الفاظ معنی میں بھی آتا ہے، یہ ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے، شارٹ کویسچن آنسر میں بھی آتا ہے. تو غیر ذات شوکہ کا مطلب ہے بغیر اسلحہ اور کانٹوں کے. تو یہ جو بغیر اسلحے اور بغیر کانٹے کا گروہ تھا یہ ابو سفیان کا گروہ تھا. یہ چند ایک بیٹا لازمی اس میں کویشچن تھے اور پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی مکمل طور پر سمجھ آ چکی ہوگی. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ سیشن میں، اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ انفال کا دوسرا رکوع پڑھیں گے. اس سبق کو آپ نے 1-2 دفعہ آیت اور ترجمہ پڑھنا ہے، الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، اور جو مشقی سوالات ہیں ان کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. اس کو پڑھنا، یاد کرنا یہ آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے. آپ اس کو کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ کو
ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी नसीब फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का अदब एहतराम कीजिएगा, अपने असातिज़ा का एहतराम कीजिएगा। ये दीन इस्लाम की तालीमात हमें यही दर्स देती हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी मज़ीद इस्लामी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर मुफ्ती सिद्दीक दानिश ऑफिशियल चैनल को सर्च करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।